हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें नजदीक तरीन सोर्स से लाने की कोशिश कर रहा है। पिछला एक साल इजराइल फिलिस्तीन जंग को कवर करते हुए, अपडेट आप तक पहुंचाते हुए और जानकार लोगों से मुलाकातें कराते हुए गुजर गया। एक साल पर बहुत सी ऐसी अलग से भी हम रिपोर्टें कर रहे हैं जिससे कि आपको ये अंदाज हो जाए कि एक साल में क्या कुछ हुआ, दुनिया कितनी बदल चुकी। इसी के दरमियान हमें खुशकिस्मती से बेरूत दाहिया में एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हमसे पहले से आशना थे, हमारे जानने वाले, ईरान में रहते हैं, सरबाज रूहुल्लाह रिजवी साहब। वो दाहिया में है, खुद बेरूत में है। वो ऐसी जगह है जहां जो जो जंग की रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो लोग ही पहुंच पाते हैं और आम लोग हिम्मत नहीं कर पाते। जर्नलिज्म में भी बहुत लोग हैं जो बहुत आसानी से जर्नलिज्म करना चाहते हैं, कुछ लोग सख्त काम के लिए ही अपने आप को तैयार करते हैं। सरबाज रूहुल्लाह साहब ने अपनी चॉइस से बेरूत में रहना, यानी वो गए हैं और उसी दिन जिस दिन सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं, इजराइल ने बड़ा हमला किया है, उसी दिन आप वहां पहुंचे। तकरीबन 2 हफ्ते से वहां उनको हो गया और मुसलसल जंग है इस वक्त। अभी पिछली रात में खुद बेरूत में, जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसी शहर के इसी हिस्से में इजराइल ने हमले किए और दूसरे इस बार तो बेरूत के दूसरे इलाकों में भी हमलों की खबर है। 22 लोगों के शहीद होने की और 117 जख्मी होने की खबर है। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर बेरूत के लेबनान के हालात क्या हैं। अभी मुझे बताया बात करने से पहले कि साउथ लेबनान, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग जारी है, वहां भी आप होकर के हैं, वहां के भी हालात बताएंगे। और आयतुल्लाह खामेनी ने जो पिछले जुमे में खुतबा दिया है, उसका कितना असर है उस इलाके में, चूंकि इस बार उन्होंने अरबी जबान में खुतबे का बड़ा हिस्सा दिया है। वो उसका मकसद बाकायदा क्या कुछ है, वहां उससे क्या पैगाम पहुंचा, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इजराइल और ईरान के बीच में बराह रास्त जंग के इम्कान बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच में लगातार बातें हो रही हैं, क्या कुछ हो पाएगा। जनाब सरबाज रूहुल्लाह रिजवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप वहां रहते हुए हमें टाइम दे रहे हैं। आप चैनल 3 ईरान के लिए वहां से काम कर रहे हैं और आप अपने चैनल जो स्क्रीन शॉट पर्शियन है, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि उस पर भी जाकर के देखें, जो लोग फारसी जानते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें भी काफी इंफॉर्मेशन है। जी सरबाज रूहुल्लाह साहब, बताइए पिछले रात क्या कुछ हुआ और इसके अलावा क्या हालात। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने भी बताया, कल एक अटैक हुआ था बेरूत पे। मैं जाहिया के बस करीबी हूँ, मेरा पीछे जो है ना, मतलब शायद 1-2 किलोमीटर पीछे मेरा जाहिया है। तो आम तौर पर पिछले दिनों में और पिछले हफ्तों में इसराइल जब अटैक कर रहा था बेरूत में, इस लोकेलिटी पर अटैक कर रहा था। मतलब ये वो लोकेलिटी है जहाँ हिजबुल्लाह का सपोर्टर्स और आम तौर पर उधर शिया लोग रहते हैं। जाहिया के हवाले से 1-2 बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जाहिया एक जैसे एक स्लम एरिया था 70s में 60s में। जाहिया एक स्लम एरिया था, एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया था बेरूत का, जहाँ शिया लोग आम तौर पर उनका हयात और उनका जो रहाइश था वो जाहिया में था। और शियों का जो सूरत हाल भी था ना, बहुत ही बुरा था। तो 70s में जब इमाम मूसा सदर, जो एक बड़ा मारूफ ईरानी आलिम था, वो इधर आता है, तो उनकी जो एक्टिविटीज के बिना पे आराम आराम जाहिया एक शियों का सेंटर बन जाता है। और उसके बाद 60-70s में आम तौर पर जो शिया लेबनीज इधर थे, वो इधर उधर दुनिया में बिजनेस करके अपने पैसे वापस इधर बेचते थे और आराम आराम जाहिया को डेवलपमेंट हुआ। तो 80s में जाहिया एक्चुअली जब 82 में जब इजरायली एग्रेशन हुआ लेबनान पे और बेरूत तक वो पहुंच गए, ये जो होटल थे बेरूत में वो इजरायली आर्मी के हेडक्वार्टर्स बन गए थे और इजरायली आर्मी ऑफिसर्स इधर इन होटलों में वो घूमते थे और उन लोगों ने पूरा कब्जा किया था। तो उस टाइम पे जाहिया में एक रेजिस्टेंस स्टार्ट
ہوتا ہے تو 2-3 سال کے بعد 1985 میں آفیشیلی طور پر حزب اللہ کا بنیاد بن جاتا ہے ادھر. تو یہ جو زاہیہ ہے، اسی لیے اسرائیل کے جو اٹیکس کا جو کنسنٹریشن ہے، وہ جو تمرکز ہے، وہ اسی زاہیہ پہ تھا. تو عام طور پر زاہیہ سے باہر باقی جگہ، باقی جو محلہ ہے بیروت میں، ادھر اتنا زیادہ اٹیک نہیں تھا. زاہیہ کا صرف جو پاپولیشن ہے، وہ 10 لاکھ پاپولیشن صرف زاہیہ کا ہے. مطلب جو لوگ ادھر رہتے ہیں 10 لاکھ لگ بھگ ہے، جو موسٹلی ابھی وہ باہر نکل گئے ہیں زاہیہ سے. تو عام طور پر اسرائیلی جو اٹیکس تھے وہ زاہیہ ہی پر تھے. مگر کل ایک اٹیک ہوا جو زاہیہ سے باہر تھا اور سینٹرل بیروت میں تھا. تو پہلا یہ خبر آ گیا کہ شاید ایک ٹارگٹ کلنگ تھے. تو کوئی حزب اللہ کے ایک آفیشل کا نام آیا رپورٹس میں کہ شاید ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے وہ ادھر. تو پھر جتنا میں نے لیبنیز سورسز سے پوچھا، وہ پتا چلا کہ نہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ کم از کم کامیاب نہیں تھا، یا وہ بندہ ادھر نہیں تھا ٹوٹلی، یا اگر بھی تھا اس ٹارگٹ کلنگ سے بچ کے. مگر حاصل یہ ہوا کہ 22 لوگ ادھر شہید ہوئے اور 110 یا 112 شاید میں نے جو رپورٹ کل دیکھا زخمی بھی ہوئے. تو مطلب کل ہی رات میں اسرائیل نے اسی بیروت میں، اب میں زاہیہ کا بات نہیں کر رہا ہوں، سینٹرل بیروت میں ایک بلڈنگ پر اٹیک کی، اور اس بلڈنگ کے اٹیک کرنے کے بعد ایک میسیکر ہوا جس میں 22 بندے لوگ ایک جگہ شہید ہوئے. تو یہ صورتحال ہے ابھی اسرائیل کا. اس سے پہلے بھی اسرائیل نے بار بار اٹیک کی تھی کئی جگہ پہ، لبنان میں، زاہیہ میں، اور زاہیہ سے باہر کم ہی اٹیکس تھے. مگر جو بھی تھے ان اٹیکس میں جتنا ہم نے نیوز فالو کی، تو ان میں سے لگ بھگ ہر ایک اٹیک میں کئی نہ کئی سویلین اور عام جو لیبنیز لوگ ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں. اور یہ صورتحال ہے دنیا میں. مطلب میرا یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل باڈی یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا کوئی ملک دنیا میں بھی لبنان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے. یہ ایک حقیقت بات ہے کہ لبنان پہ علنی طور پر اٹیک ہو رہا ہے اور لبنان کا کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس صورتحال میں. یہ زاہیہ کا صورتحال تھا. خود زاہیہ پر بھی کئی اٹیکس ہوئے. ہر دن میں ہوتا ہے لگ بھگ 4 5 6 بار اسرائیل زاہیہ پر اٹیک کر رہا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں، تو حزب اللہ کا جو ایکویشن آف وار تھا وہ یہ تھا کہ حزب اللہ نے 8 اکتوبر 2023 میں جو ہی اپنے آپریشن سٹارٹ کی، حزب اللہ نے ناردرن ایریاز پہ، ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن پہ راکٹ باری کی، جس بنا پہ کئی لاکھ، 1 لاکھ سے کم از کم 1 لاکھ تو خود اسرائیلی سورسز کہتے ہیں، مگر ایسٹیمیٹ یہ کہ وہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے، وہ ڈسپلیس ہوئے. وہ ان کو مجبور ہوا کہ وہ واپس اپنی مطلب گھر چھوڑے اور باقی اسرائیل پر جائے. حزب اللہ کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اس پر پریشر ڈالیں، اسرائیل پر پریشر ڈالیں، تاکہ اسرائیل غزہ میں سیز فائر کرے گا. اس کے بغیر یہ کہاں تھا؟ یہ نارتھ اسرائیل میں تھا، ناردرن اسرائیل میں تھا. اس کے بغیر ایکویشن آف دی وار یہ تھا حزب اللہ کا کہ اگر اسرائیل زاہیہ پر اٹیک کرے گا تو ہمارا ریٹیلیٹری ایکشن یہ ہوگا کہ ہم حیفا پر اٹیک کریں گے. آپ کو معلوم ہے حیفا اسرائیل کا سب سے امپورٹنٹ پورٹ ہے. مطلب وہ جو پورٹ سٹی ہے اسرائیل میں، 3 مین پورٹ سٹیز ہے اسرائیل میں، 4 ہے. ایک تو اشکلون ہے، دوسرا تل اویو، خود تل اویو ہے، تیسرا حیفا ہے، اور چوتھا ایلات ہے. ایلات تو ساؤتھ میں ہے، تو ایلات کو بہت ہی نقصان ہوا یمنیز آپریشن کے بنا پہ. اسقلان جو ہے وہ غزہ کے اوپر ہی ہے، اور غزہ کی آپریشن کے بنا پہ اسقلان کو بھی بہت ہی افیکٹ ہوا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کا جو مین پورٹ اور ٹرانسپورٹیشن اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کا طریقہ جو تھا نا، وہ رہ گیا حیفا اور تل اویو پورٹ کے ذریعے سے. اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اسرائیل کے پاس جو بھی ملک ہے نا اس کے آپس میں، وہ ایجپٹ ہے، لبنان ہے، سیریا ہے اور جارڈن ہے. اسرائیل نے سب ان ملکوں کے ساتھ ایک بار تو جنگ کی ہے، تو اس لیے ان کا جو نارمل ریلیشنز نہیں ہے. اس لیے اسرائیل اپنے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے اپنے پورٹس پر بہت ہی زور ڈالتا ہے. 30% ان کا جو ایکسپورٹ امپورٹ تھا وہ حیفا کے، وہ ایلات کے ذریعے سے تھا ساؤتھ اسرائیل میں، جو یمنیز آپریشن کے بعد لگ بھگ وہ بند ہوا. تو اسی لیے نیچرلی جو بھی اسرائیل کا جو امپورٹ ایکسپورٹ پروسیس تھے وہ حیفا پر پہنچ گئے. اور حیفا اسی لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ نارتھ اسرائیل میں ہے. حزب اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ زاہیہ پر اٹیک کریں گے تو ہم حیفا پر اٹیک کریں گے، اگر آپ بیروت پر اٹیک کریں گے
ہم تل اویو پر اٹیک کریں گے. دیکھیے یہ وہ ایکویشن تھا جو حزب اللہ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, اور پچھلے دنوں میں جتنا ہم نے دیکھا اور فیلڈ کا جو نیوز ہم نے فالو کی, آپ بھی خود فالو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ نے ایکچولی یہ جو ایکویشن تھا نا یہ امپورس کیا. تو کل تک جب بھی زاہیہ پر اٹیک ہو رہا تھا, حیفا پر لگاتار اٹیک ہو رہا تھا, جیسے راکٹ باری ہوا, میزائل ادھر پہنچ کے. ابھی حیفا کا خود ہی کا جو پاپولیشن ہے وہ 10 لاکھ حیفا کا پاپولیشن ہے. حیفا کا پاپولیشن 10 لاکھ ہے. ابھی اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہم کو 1 لاکھ ڈسپلیس ہو چکے ہیں ناردن سے, ابھی حیفا پر اٹیک ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اٹیک جاری رہے تو حیفا کے جو 10 لاکھ لوگ ہیں تو وہ ادھر نہیں رکھ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی جو ڈسپلیس ہے وہ تو ڈبل ٹرپل ہونے والا ہے. اگر 1 لاکھ ہے تو 2, اگر 2 لاکھ ہے تو 4 لاکھ بن سکتا ہے. تو اس کا جو پریشر ہے نا اسرائیل پر بہت ہی زیادہ ہے. تو اگر اسرائیل بیروت پر اٹیک کر رہا تھا, حزب اللہ نے کہا تھا کہ ہم بھی تل اویو پر اٹیک کریں گے. آج دیکھنا ہے کہ آیا حزب اللہ تل اویو پر اٹیک کرے گا یا نہیں. حیفا تو لگاتار ابھی ٹارگٹ میں ہے. حیفا ابھی ٹارگٹ میں ہے. حیفا کا بہت ہی برا سچویشن ہے. ابھی حیفا کا جو رپورٹس بھی آ رہا ہے, ویڈیوز بھی آ رہا ہے, کیونکہ یہ تو مطلب راکٹ بری جو ہوتا ہے تو اس کو تو مطلب کوئی بھی یہ شوٹ کر سکتا ہے. حالانکہ اسرائیل میں بہت ہی ریسٹرکشن ہے ویڈیوز شوٹ کرنے میں. تو ان لوگوں نے انسٹرکشن دی ہے جو بھی ادھر ہے وہ شوٹ نہیں کرے, میزائلس کو ریکارڈنگ نہیں کرے, شیئر نہیں کرے. تو اس کے باوجود ہو رہا ہے, ابھی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہے کل سے. تو یہ صورتحال ہے. مطلب یہ جو ایکویشن آف وار ہے ابھی یہ دیکھنا ہے. اگر حزب اللہ یہ جو اس کا جو آپریشن آف یہ جو مطلب جو ایکویشن آف وار ہے یہ اگر یہ پورا کریں گے تو اسرائیل پر بہت ہی پریشر ہوں گے. حیفا تو ابھی ٹارگٹ میں ہے کیونکہ لگاتار زاہیہ بھی ٹارگٹ میں ہے. کل جو اسرائیل نے بیروت پر اٹیک کیا تو دیکھنا ہے کہ آیا تل اویو پر اٹیک ہو جائے گا یا نہیں. جی, جو آپ نے حالات بتائے, اب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک طرفہ اسرائیل ہے جو روزانہ بیروت پر حملہ کرتا ہے, روزانہ زاہیہ پر حملہ کرتا ہے. اتنی فریکوینسی کے ساتھ حزب اللہ کی طرف سے حملے نہیں ہو رہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے. کیا یہ بات آپ بھی محسوس کرتے ہیں یا رپورٹنگ کی کمی ہے؟ نہیں, رپورٹنگ کی کمی ہے. انڈیا میں جتنا میں نے دیکھا تو انڈیا کے جو مین سٹریم میڈیا ہے تو وہ لگ بھگ وہی جو اسرائیلی سٹریم میڈیا چل رہا ہے وہی ادھر بھی چل رہا ہے. دیکھیے نہیں ہے, آپ حیفا کا رپورٹس کل دیکھو, یہ خود اسرائیلی سورسز بھی ان کی جو ویڈیوز ہے شیئر کر رہا ہے. حیفا کا سچویشن پچھلے دنوں میں دیکھو, میں صرف حیفا کی بات کر رہا ہوں, میں جو ناردرن ایریا پہ کئی سیٹلمنٹس ہے اس کا بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ لگاتار ٹارگٹ پہ ہے. حزب اللہ ہر دن 20, 35, 15, 10, 18 آپریشن کر رہا ہے, اور یہ حزب اللہ کے آفیشیل چینل ہے, آپ اس سے وہ فالو کر سکتے ہیں. مطلب آفیشیل سٹیٹسمنٹ آتا ہے تو ہر دن میں کئی رپورٹس تھے حزب اللہ کی. اچھا, مزدار بات یہ ہے کہ کل حزب اللہ نے فار دا فرسٹ ٹائم پہلے ہی بار حزب اللہ نے جو حزب اللہ کی ڈیفینسو آپریشنز تھے انفلٹریٹو فورسز کے خلاف, اسرائیلی جو اگریشن کرنے چاہتے تھے وہ اندر آنے چاہتے تھے, تو اس کو ویڈیو حزب اللہ نے ریلیز کی. وہ کل ہی ریلیز ہوا, لگ بھگ 1 منٹ 14 سیکنڈ کا ویڈیو ہے, 74 سیکنڈز کا ویڈیو ہے. تو اس پہ وہ نائٹ شوٹنگ ہو چکی ہے نائٹ کیمرہ کے ذریعے. تو جب ان کے ٹینکس پر اٹیک ہو رہا ہے, اور المیادین ٹی وی چینل نے لائیو اسرائیلی ٹینکس پر فائرنگ کو ریکارڈنگ کی ہے اور ٹیلی کاسٹ بھی کی ہے. اور جو نہاریہ ہے, نہاریہ کہاں پہ ہے؟ نہاریہ اسرائیل لبنان کے بارڈر سب سے ویسٹرن پوائنٹ ہے. نہاریہ ایک سٹی ہے نارتھ ویسٹ آکوپائڈ پیلسٹائن میں ہے. تو نہاریہ کا جو ایک کونا ایسا جیسا ہے, تو وہ آپ لبنان سے بھی وہ نہاریہ پورٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو پورا ہی سے آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ادھر سے اسموک اور مطلب جو یہ ہے جو فائر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, لبنان سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی جگہ پہ جہاں پر اسرائیل کوشش کر رہا تھا کہ انفلٹریٹ کرے, ان پر اٹیک ہوا ہے, ان پر امبوش ہوا ہے, اور موسٹلی یہ امبوش کم سکسیسفل تھے. اور ناردرن ایریا پر تو لگاتار راکٹ باری ہو رہا ہے, تو لگ بھگ ادھر کوئی ابھی نہیں رہتا ہے.
حیفا پر بھی لگاتار اٹیک ہے. اب حیفا کا صورتحال ہی صرف دیکھو. اسرائیل کو ایک اپلیکیشن ہے, ریڈ الرٹ اپلیکیشن ہے, جس کے بنا پہ اگر کوئی راکٹ آ رہا ہے تو وہ الارم دیتے ہیں کہ ادھر راکٹ آنے والا ہے. حیفا ہر دن ریڈ ہے, حیفا ہر دن ریڈ ہے, وہ لال کے رنگ ڈالتے ہیں اس پہ, کس کا مطلب کہ اس پر اٹیک ہو رہا ہے. تو نہیں, یہ صورتحال نہیں ہے. حزب اللہ اپنی جو مطلب آپریشن ہے وہ پورا کر رہا ہے. ایک آپریشن ساؤتھ بارڈر پر ہے, دوسرا آپریشن جو ہے وہ مطلب ان سائڈ دی آکوپائڈ سے, جو میزائل اور راکٹ کے ذریعے سے, تو وہ بھی جاری ہے, وہ بھی چل رہا ہے. اچھا, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جب ہماری آپ کی بات ہوئی تھی تب آپ نے بتایا تھا کہ کچھ جگہوں پر اسرائیل داخل ہونے میں, لبنان کے اندر آنے میں کامیاب ہوا ہے, اور شاید آفیشیل طریقے سے حزب اللہ نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا. اب چونکہ آپ خود بارڈر کے نزدیک ہو کر کے آئے ہیں, بارڈر پر ہو کر کے آئے ہیں, اب بارڈر پر کیا کچھ صورتحال ہے؟ کیا جتنا اسرائیل اندر آیا ہے حزب اللہ کی اپنی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, یا حزب اللہ کی ناکامی کا حصہ ہے جو اسرائیل اندر آیا ہے؟ ہاں, میں بارڈر تو نہیں جا سکتا کیونکہ بارڈر جانا میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. ساؤتھ میں جب آپ جاتا ہے نا, مطلب بیروت سے آپ ساؤتھ جاتا ہے, تو ساؤتھ سور سیدا کے بعد کوئی گاڑی اور کوئی وہیکل نہیں جا سکتا ہے. یعنی اسرائیل نے اناؤنس کی کہ کوئی گاڑی بھی اگر اس کی طرف سے جائے تو اس پر وہ اٹیک کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے. تو میں سور سیدا کے درمیان تک میں گیا, کئی 10 کلومیٹر بارڈر سے دور تھا. تو ادھر تھوڑا وہ جو جگہ, وہ جو ٹاؤن میں نے دیکھا, ایک شارٹ رپورٹ بھی میں نے بنا دیا. تو اس ٹاؤن کا جو صورتحال تھا وہ یہ تھا کہ لگ بھگ ادھر سب لوگ ایویکویٹ ہو کے چلے گئے تھے, باہر چلے گئے تھے, ادھر کوئی نہیں تھا. اس ٹاؤن پر بھی کئی اٹیکس ہوئے تھے, 10-15 اٹیکس ہوئے تھے اور کئی شہید بھی تھے اس ٹاؤن میں. تو انفلٹریشن کے حوالے سے نیوز تو بار بار اسرائیل نے کوشش کی پچھلے دنوں میں, اور پچھلے 2 ہفتے میں, پچھلے 10 دن میں لگ بھگ, کیونکہ 10 دن تو ہوا جنگ سے, اس لبنان کا جنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کئی جگہ پر کوشش کی اسرائیل کہ وہ انفلٹریٹ کرے, وہ اندر بھی آئے, اور فوٹو ویڈیوز بھی ان لوگوں نے بنا دیا. مگر فوٹو ویڈیو بنانے کے بعد وہ مجبور کیے کہ وہ واپس چلے. مطلب ان کا جو فوٹو تھا نا بہت ہی مہنگا ہوا, مطلب ایک فوٹو کے ذریعے سے 20 اسرائیلی آرمی ان لوگوں نے دیا. ایک فوٹو بنانے کے لیے 20 ان لوگوں نے 20 سے 30 تک ان کو مارے گئے ان کے مطلب آرمی سے. تو کئی جگہ پر وہ انفلٹریٹ کرے, اندر آئے, اور ایمبوش کے بعد وہ واپس چلے گئے. اگر اسرائیلی فورسز لبنان کے ٹیریٹوریز پہ اندر آئے, حزب اللہ اس کو اناؤنس کرے گا, یہ نہیں کہ وہ اناؤنس نہیں کرے گا. ان کا طریقہ یہی ہے, وہ کہتا ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے. یہ ذہن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بلو لائن ہے, جو ڈیمارکیشن لائن بٹوین لبنان اینڈ اسرائیل ہے, وہ بلو لائن کس کے ہاتھ میں ہے؟ یونیفیل کے ہاتھ میں ہے. یونیفیل کون ہے؟ یونیفیل یونائٹڈ نیشنز انٹریم فورس ہے, جو 1978 سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان ادھر ہے تاکہ وہ پیس کی پروٹیکٹ کریں گے. تو پیس تو پروٹیکٹ وہ نہیں کرتے ہیں, تو مگر ان کا ہونے ادھر وجہ یہ ہے, مور دین $500 million اینولی ان کا جو بجٹ ہے, جو 25% ان کا جو بجٹ ہے نا وہ اسرائیلی دیتا ہے, ان کو جو امریکہ دیتا ہے ان کا بجٹ. بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک جگہ پر جو ہی اندر آنا کوشش کر رہا تھا, ان لوگوں نے یونیفیل کے بیس کے ذریعے سے وہ کیا, کیونکہ یونیفیل کے بیس بارڈر پہ ہے, اس کا ایک گیٹ وے لبنان کے طرف ہے اور ایک گیٹ وے اسرائیل کی طرف ہے. اسرائیلی فورسز نے اپنی گیٹ وے سے یونیفیل کے بیس میں اندر آئے اور دوسری طرف سے نکل گئے, اور حزب اللہ نے ان پر ایمبوش نہیں کی کیونکہ یونیفیل ان کے سامنے تھے. اسرائیل یونیفیل کے بیس سے مس یوز کر رہا ہے بارڈر لائن پہ, اور حزب اللہ کوشش کر رہا ہے کہ یونیفیل پر کوئی, کیونکہ اگر ابھی کل کا رپورٹ آپ دیکھو کہ اسرائیل نے یونیفیل بیس پر اٹیک کی ہے, اور یونیفیل نے ڈیناؤنس بھی کی ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. جب اسرائیل یونیفیل بیس پر اٹیک کر رہا ہے اور یونیفیل بیس کو مس یوز کر کے لبنیز زمین اور بارڈر اور لینڈ پر اندر آتا ہے, دنیا میں کوئی کچھ بات نہیں کر رہا ہے. اما اگر حزب اللہ ایک بار یونیفیل پر مثال کے حد تک غلطی سے اگر ان پر کوئی شیلنگ ہوا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا
تہلکہ مچائیں گے یہ لوگ کہ ارے حزب اللہ نے یونیفیل پر اٹیک کی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ یونیفیل کے جو بیسس ہے اسرائیل ان پر اٹیک کر رہا ہے, یونیفیل کے جو بیسس ہے اسرائیل ان سے مس یوز کر رہا ہے, اور ایک دو بار جو انفلٹریشن ہوا لیبنیز لینڈ پہ وہ یونیفیل کے بیس کے ذریعے سے ہوا. یہ تو پہلے بات. موسٹ مارون الراس ایک جگہ ہے جو 1 کلومیٹر سے کم بارڈر سے دور ہے. ادھر ایک گارڈن تھا, ایک مطلب ایک پارک تھا, پلے گراؤنڈ تھا جس کا نام تھا ایرانین پلے گراؤنڈ. وہ ایران نے ادھر بنا دیا تھا, اس کا ایران کا نام تھا, شہید قاسم سلیمانی کا پکچر ادھر تھا. اسرائیلیوں نے ان پر قبضے کی, اس پر قبضے کیا اور ویڈیوز بھی بھیجے. ایک چھوٹا سا مسجد بھی تھا, میں نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے پچھلے سال, تو اس کو بھی ان لوگوں نے شہید کیا, مسجد کو بھی اسرائیل نے شہید کیا. تو اس کو ویڈیوز وائرل ہوا, مگر اسی کے بعد اسرائیل حزب اللہ نے ان پر ایمبوش کی اور اٹیک کی, وہ سب واپس چلے گئے. مگر وہ ویڈیو جو باہر بھیجتے کہ ہم نے اس پر قبضہ کی, اٹیک کی. موسٹلی جہاں جہاں پر اسرائیل نے کوشش کی اندر, اور نہاریا کے سائڈ میں اسرائیل نے کوشش کی اندر آنے کی اور حزب اللہ نے ان پر اٹیک کی, اور جو ہی وہ کیجولٹیز رہ گئے تو جو ہی اسرائیلی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آئے تو اپنی کیجولٹیز لینے, حزب اللہ نے اور ان پر اٹیک کی. کئی گھنٹے وہ اپنی مطلب انجرڈ سولجرز کو واپس نہیں لے سکتے تھے. یہ وہی صورتحال تھا جو اسرائیل ظاہرہ میں کر رہا تھا. ظاہرہ پر اٹیک کیا اسرائیل نے, اور جہاں پر اٹیک ہوا جو بھی میڈیکل ٹیم اور کرو ادھر جانے تھے ان کو مطلب کوئی شاید زندہ تھا, شاید مطلب ربلز کے نیچے کوئی بندہ تھا, ان کو سیو کرنے کے لیے اور ریسکیو کرنے کے لیے جاتے تھے, تو اسرائیل ان پر بھی بمبارڈمنٹ کر رہا تھا. حزب اللہ نے وہی کام اسرائیل کے خلاف کی نہاریا کی طرف سے. کئی جگہ پر اسرائیل نے کوشش کی اندر آنے, مگر حزب اللہ نے ان سے لڑ کے ان کو واپس بھیج دیا. ایک جگہ کل جس رپورٹ کے بنا پہ ہے, کئی 100 میٹر آیا ہے اندر, 2 سائڈ سے آیا ہے, اور آپس میں لوگوں نے ایک چھوٹے سے بفر زون بنا دیا ہے جو کئی سو میٹر 200 300 400 500 میٹر لبنان کے بارڈر, لبنان کے زمین کے اندر ہے. تو کیونکہ جو ولیجز جو بھی ہے, گھر بھی جو ہے وہ بارڈر کے سامنے ہی ہے. کل ڈینیل ہاگاری نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی ایک گھر سے جو کہہ رہا تھا کہ ایک حزب اللہ کا ایک سینٹر ہے, تو اس میں ہتھیار تھے, پتہ نہیں گن تھے, گرینیڈ تھے, کیا تھے. تو اس نے ایک ویڈیو بنا دیا کہ ہم نے دیکھیے ہم نے کیا بنا دیا, ہم نے کیا مشن کیسا ہم نے کمپلیٹ کی. تو وہ جو گھر ہے نا وہ کئی 100 میٹر بارڈر سے دور ہے. اب تک جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اندر ٹوٹلی نہیں آ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے حزب اللہ ایک ایکچولی گوریلا فورس ہے, ایک ریزسٹنس گوریلا فورس ہے, جو ان کا مقصد یہ کہ اگر دشمن اندر آئے تو ان پر اتنا کیجولٹیز اور اٹیکس زیادہ ہو جائے گے تو وہ خود ہی واپس جائیں. ان کے پاس کوئی آرمڈ مطلب وال یا کوئی لائن ایسا نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ یہ مثال کے طور پر پتہ نہیں انڈیا چائنا بارڈر ہے یا انڈیا پاکستان بارڈر ہے. یہ ویسا بارڈر نہیں ہے جہاں پر دونوں طرف سے 2 سینہ ہے, 2 آرمی ہے, جہاں پر ایک لائن ہے, جہاں پر کوئی ادھر آ نہیں سکتے 1 میٹر بھی ادھر. دیکھیے لبنان کا بات ٹوٹلی ہے, لیبنیز آرمی تو ٹوٹلی آؤٹ آف دی ڈسکشن ہے. لیبنیز آرمی تو کوئی جگہ پہ نہیں. میں اسی پر آنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے ذہن میں اب یہ سوال ہے کہ لبنان کی جو نیشنل انٹیگریٹی, جو اس کی بارڈر ہے, اس کا وائلیشن ہوا ہے, تو یہ اسرائیلی فوج ابھی تک کیوں نہیں نظر آ رہی, اسرائیلی سرکار کیوں نہیں بات کر رہی. اسرائیلی سرکار کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ کوئی بات چیت جنگ بندی کی ہو رہی ہے, اور ایک امریکہ سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ لبنان کا پرائم منسٹر ہم بدل دیں گے. تو جس ملک کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے, اس ملک کی فوج, اس ملک کا ڈیفنس منسٹر, اس ملک کا پرائم منسٹر, یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو مطلب کس طرح سے لوگ سمجھیں؟ دیکھیے لبنان میں کوئی آرمی ٹوٹلی نہیں ہے. یہ جو آرمی کا نام سے لبنان میں ہے نا, یہ پولیس فورس ہے. یہ وہ آرمی ہے جس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے. یہ وہ آرمی ہے جس کے پاس کوئی ایئر فورس, سی فورس, نیول فورس نہیں ہے. یہ وہ آرمی ہے جس کے پاس کوئی ہیوی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. اور اس کا وجہ ہے, یہ پالیسی گریٹ مطلب پاورز کا تھا. فرانس اور اسرائیل اور فرانس اور امریکہ کا پالیسی یہی تھا کہ لبنان میں کوئی فورس نہیں ہونا چاہیے.
یہی ہے نا بات کاظمی صاحب، بات یہی ہے. یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے ان لوگوں نے کوئی ڈیفنس فورس نہیں رکھی ہے. بیسیکلی ان کو اجازت نہیں. ابھی لبنان کا مطلب لیبنیز آرمی اگر چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر ہیلی کاپٹر لے، وہ نہیں لے سکتے ہیں. لیگلی تو لے سکتا ہے نا، مطلب کون سی مطلب. مگر ان لوگوں نے اندر سے ایسا سینکشنز کی ہے لبنان کے خلاف کہ لیبنیز آرمی پاورفل نہیں بن سکتا ہے ٹوٹلی. یہی یعنی اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے پہلے سے ہی پلان کیا گیا کہ لبنان کے پاس فوج ہی نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی یہی ہے، ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. لبنان کے پاس پہلا ہی سے ان لوگوں نے فورس کو فارمیشن نہیں دیا ہے. ہاں ابھی ہے، آپ کیمپس دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ کھیلتے ہیں ایکچولی. مطلب ان کو، اور وہ تو کچھ کام نہیں کر سکتا ہے. مطلب پاور کی حساب سے آپ دیکھ لیں. اور یہی ہے نا پالیسیز، ان لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے لبنان کا جو فورس ہے. اور یونیفل بھی کیا کر رہا ہے اصلا. یونیفل کے جو ایجنٹ، یونیفل میں ایجنٹ ہے اسرائیلی کا ایجنٹس اور اسپیناج اور اسپائی کر رہا ہے یونیفل کے نام کے تحت سے. ہاں یعنی یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیاں جس میں یونیفل بھی شامل ہے، فورس ہے، وہ بھی اصل میں اسرائیل کے لیے ہی کام کرتے ہیں. یہ بات تھوڑی سی کھل کے آئی سامنے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کے سینٹرز کو اسرائیل مس یوز کرتا ہے، اور جب تک آپس میں کوئی تال میل نہ ہو، کسی فوج کے سینٹر سے ایک طرف سے دوسری فوج آئے اور دوسری طرف سے نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل مل کر کے کام ہو رہا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو پرسنا نان گراٹا کہہ دیا گیا ہے، اسرائیل وہ نہیں آ سکتے. تو پھر یہ یونائٹڈ نیشن کا پورا تماشا ہے ہی کیا؟ یہ سب اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں کیا؟ ایکچولی وہی ہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم تو ابھی ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ اسرائیل کو سٹاپ کرنا ہے ایگریشن. مگر یہ بات ہی بات ہے کاظمی صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے، جو بھی ہمارا ویورز ہے ان پر، جن پر تھوڑا اگر غور کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کا کوئی افیکٹ دنیا میں نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز میں کوئی صرف 5 ملکوں کا افیکٹ ہے، وہ پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کونسل ہے، باقی صرف کھیل ہے. حقیقت یہ بالکل. ہاں 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 بات ہے، ریزولوشنز ہے، مطلب نان افیکٹو نان بائنڈنگ سٹینڈز ہے. مگر جو فیلڈ میں کل میں کر رہا تھا، اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر 2 دن پہلے اسرائیل نے جب ہی سید حسن نصراللہ کا شہید کیا اسرائیل نے، اور یا جو ٹارگٹ کلنگ وہ کہہ رہے تھے کہ سید ہاشم صفی پہ کیا، ان لوگوں نے کیا یوز کی؟ بنکر بسٹرز. بنکر بسٹر کون سی بم ہے؟ ڈپلیٹڈ یورینیم بم ہے. ڈپلیٹڈ یورینیم کیا ہے؟ ڈپلیٹڈ یورینیم آپ کو معلوم ہے کہ جو امریکہ نے بھی عراق میں بہت یوز کی ڈپلیٹڈ یورینیم. وہ یورینیم کنٹامینیشن اس جگہ پہ اتنا زیادہ ہے کہ مطلب کئی نسلوں تک ان کے افیکٹس رکھ سکتے ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز میں ڈپلیٹڈ یورینیم کے افیکٹس سروے کرنے کے لیے بھی ان لوگوں نے، ان 4 ملکوں نے اجازت نہیں دی تاکہ ریزولوشن پاس ہو جائے. امریکہ، اسرائیل، فرانس اور یو کے. یہ وہی ملکیں تھے جو ان لوگوں نے پریونٹ کی تاکہ یو این میں حتی ڈپلیٹڈ یورینیمز کے افیکٹ وہ سروے کریں. وہ ان لوگوں نے وہ بھی مطلب یو این کا تو ہم کو سب کو پتا ہے، یو این میں ایک سیکورٹی کونسل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. اگر آپ کسی ممبرز آف سیکورٹی کونسل کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو شاید کوئی تھوڑا اس کو بینیفٹس ملا. ورنہ تو اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہے، اگر آپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ راشیا کے ساتھ نہیں ہے، ایک اور شاید ابھی ادھر ایک لگتا ہے شاید ایک اٹیک ہوا، تو اگر ان کے ساتھ اب نہ ہو تو کوئی. دیکھیے یہ ابھی پیچھے ابھی دھماکہ ہو رہا ہے، ہمیں پیچھے نظر آ رہا ہے، آپ کے پیچھے دھماکے کے جو دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالکل آپ کے پیچھے ایک دم آسمان سرخ ہوا ہے، اور یہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں. یہ بہرحال آپ بہت ہمت سے کام کر رہے ہیں، بیروت سے آپ مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں. اچھا میں ایک چیز اور سمجھنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہیں، چونکہ آپ پورے علاقے پر نظر رکھتے ہیں، وہ آپس میں کوئی فارمل ایگریمنٹ کرنے والے، وہ کیا کچھ ہے؟ دیکھیے ایگریمنٹ تو ایکسس آف ریزسٹنس کا جو سیلز ہے نا، وہ اسٹیٹ لیول ایکٹرز نہیں ہے. مطلب عراق میں کوئی ریزسٹنس گروپس ہے، سیریا میں بھی گروپس ہے،
لبنان میں بھی حزب اللہ ہے، یمن میں بھی، یمن کا دو ٹکڑا ہوا آپ کو پتہ ہے، جو یمن کا بھی انصر اللہ کے ہاتھ میں جو یمن ہے وہ تو انٹرنیشنل لیول پر تو وہ ان کو یمنی ریپرزینٹ نہیں مانتے ہیں، تو آپس میں تو ان کو کوآرڈینیشن ہے، علل خصوص ایران کے ذریعے سے مطلب ایک لائن آف کوآرڈینیشن ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کا پالیسی یہی تھا کہ یہ جو لائن آف دا ریزسٹنس ہے، یہ جو ایکس آف ریزسٹنس، اس کو سپریٹ کرے، الگ کرے، ایران الگ رہے، عراق الگ رہے، سیریا الگ، لبنان الگ اور یمن بھی الگ، ان کو تو کوشش یہی تھا، مگر ایکچولی آپ پچھلے ایک سال میں یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ کوآرڈینیشن، سب سے زیادہ مل کے کام کرنا اسی ایک سال میں ہوا۔ طوفان الاقصی اور 7 اکتوبر کے ایک بہت ہی ایک مطلب رزلٹ یہ تھا، امپورٹنٹ رزلٹ یہ تھا کہ ایکسس آف ریزسٹنس پہلے سے زیادہ آپس میں قریب ہوئے، تو ضرور وہ آپس میں کوئی نہ کوئی مطلب زیادہ سے زیادہ کوآرڈینیشن کے فارمز اور پلیٹ فارمز بنا دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو بات ہے نا، مطلب دیکھیے اس ایریا میں ہم ایک جنگ کی بات نہیں کر رہا ہے، ہم ایک فیوچر کی بات کر رہا ہے، یہ جو وہ فیوچر ہے جہاں پر یا اسرائیل کو ہونا ہے یا ایکسس آف ریزسٹنس کو ہونا ہے، اور جو نیشنز اس ملک میں ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے سب لوگ جو اس ریجن میں اس کے ساتھ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں، کئی ملک ہے جو ان کے خلاف ہے، سعودی عربیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کام کر رہا ہے، جارڈن آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا سٹینڈ لیتا ہے، کئی ملک ہے، اور ان ملک میں بھی کئی گروپس ہے جو ان کی ذہنیت کے ساتھ ہی ہے اور ان کے ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو بن چکی ہے، مگر ہم جتنا میں نے دیکھا پچھلے ایک سال میں ایکسس آف ریزسٹنس کا جو پبلک سپورٹ تھا نا وہ زیادہ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کوئی شاید نہیں مانتا تھا یہ ایک ریئل ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اس سے پہلے بہت ہی پروپیگنڈاز تھے اس کے خلاف، ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک سیکٹرین ریزسٹنس ہے، یہ ایک شیوع کا ایک مطلب لائن ہے جو اس وقت شیعہ آرک کہا جاتا تھا، اس وقت شیعہ آرک کہا جاتا تھا، جی ہاں، ایک ٹائم یہ کہتا ہے کہ شیعہ آرک یا شیعہ کریسنٹ اس ایریا میں ہے۔ ابھی جو ہے نا، ابھی ہم جو صورتحال ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ریزسٹنس کا ایک پورا ایک مون بن چکی ہے، یہ شیعہ کریسنٹ نہیں ہے، یہ ریزسٹنس کا ایک پورا بدر کامل ہے، جو ہم کہتے ہیں بدر کامل ہے اس ایریا میں، اس میں یہ تو حقیقت کی بات ہے۔ اب لوگوں کے سوچ پر دیکھو، فلسطینیوں پر نظر ڈالو، یمنیوں پر نظر ڈالو، جورڈینین پر لوگ پر نظر ڈالو، لوگوں کا ہر دن یہ کنکلوژن ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اسرائیل کا پلان جو ہے وہ پورا اس ریجن پر قبضہ کرنا ہے، اسرائیل کا جو ساتھی ہے، امریکہ ہے، یو اے ای ہے، باقی جو ملک ہے، وہ اپنی نارملائزیشن آف ٹائز میں وہ سکسیسفل نہیں رہیں گے۔ ایک ٹائم وہ کہہ رہے تھے کہ ایران اگر اسرائیل کے خلاف لڑتا ہے یہ سب تماشا ہے، ایران اور اسرائیل کے درمیان حقیقی طور پر کوئی جنگ نہیں ہے، تو جب ایرانی میزائل اسرائیل تک پہنچ گئے تو پھر کئی لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں، یہ تماشا نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھا، تماشا اگر ہے وہ نارملائزیشن آف ٹائز ہے جو سعودی عربیہ اس کے پیچھے ہے، جو یو اے ای نے کیا ہے، جو جارڈن نے کیا ہے، جو ایجپٹ نے کیا ہے، اور ان نے کچھ حاصل نہیں کی۔ پوائنٹ یہ ہے، تو اب نے کیا حاصل کی، جارڈن نے کیا حاصل کی، ایجپٹ نے کیا حاصل کی؟ اچھا، میں بالکل آخر میں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم ہے، اس میں 5-7 منٹ بات کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ آیت اللہ خامنہئی کا جو جمعے کا خطبہ تھا وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ۔ آپ خود ایران میں رہتے ہیں، آپ نے تہران میں تعلیم حاصل کی ہے، تہران سے میری بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جمعے میں اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب کا شروع کا دور بھی دیکھا ہے، اور اب تک تہران یونیورسٹی میں جمعے کی نماز ہوتی تھی، اس کے بعد بہرحال، اور اس میں اتنا جم غفیر، اتنی بڑی تعداد میں پبلک پہنچی، جمعرات کی رات سے ہی لوگ وہاں پر پہنچنے شروع ہو گئے، اور بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اور ایسے وقت میں آیت اللہ خامنہئی کا وہاں پر آنا، تقریر کرنا، اور ایسے وقت میں جبکہ اسرائیل کے حملے مسلسل جاری اور دھمکیاں بھی جاری، اور اس میں انہوں نے عربی زبان میں جو کچھ کہا
اس کو جو کہ آپ زبانیں جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، اور اس وقت آپ لبنان کے اس بہت ہی سینسٹیو علاقے میں ہیں کہ آپ وہاں ایران کے لیڈرز کے بیانات کو کس طرح سے ریسیو کیا جا رہا ہے لوگوں کے بیچ، وہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. کیا کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ عربی زبان میں خاص طریقے سے یہ خطبہ دینا آیت اللہ خامنہئی کا وہ کتنا اہم تھا؟ ہاں دیکھیے، وہ جو عربی خطبہ تھا آیت اللہ خامنہئی کا، وہ بہت ہی، اس میں کئی پوائنٹس تھے. پہلا یہ تھا کہ آیت اللہ خامنہئی نے عربی میں بات کی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ 400 ملین جو عرب لوگ تھے دنیا میں، 400 سے 400 to 500 ملین، 40 کروڑ سے 50 کروڑ تک جو عرب لوگ ہیں دنیا میں جو عربی بولتے ہیں، ان لوگوں نے بلا واسطہ آیت اللہ خامنہئی کا بات سنا. اور دیکھیے آیت اللہ خامنہئی کے خلاف کتنے ہی پروپیگنڈے چل رہا تھا دنیا میں کہ یہ وہ لیڈر ہے جو اہل سنت کو ماننا چاہتے ہیں، یہ وہ ایک پرشین لیڈر ہے جو عربوں کے خلاف امپائر کھڑا کرنا چاہتا ہے. ایسے کچھ پروپیگنڈا آیت اللہ خامنہئی کے خلاف تھا. اور آیت اللہ خامنہئی نے عربی میں ڈائریکٹلی عرب ممالک کے ساتھ بات کی. میں فالو کر رہا تھا جو کمنٹس تھے نا، مطلب سوشل میڈیا میں کئی ہزار کمنٹس یہ تھے کہ ارے آیت اللہ خامنہئی ایران کا جو لیڈر ہے، جو ایک فارسی ہے، کتنا خوب عربی بات کر رہا ہے، جو ہمارا اپنی عرب لیڈرز ایسا کچھ عربی وہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیے کیونکہ جو عربی کا جو فصحا ہے، جو لٹرل عربی ہے، مطلب جو ان کو جو انداز تھا بات کرنے میں، وہ خود عرب لیڈرز ایسا بات نہیں کر سکتے. سعودی عرب کے جو کنگ ہے، ان کا بات مطلب وہ لیول آف دا سوفسٹیکیشن جو تھا نا، مطلب ایک مہذب انداز میں عربی بولنا. اس پہ میں نے کتنا کمنٹس دیکھا کہ کتنا یہ خوب عربی بات کر رہا ہے. یہ تو بات تھی، یہ تو عربی کا کلام تھا، اور جو معنی اور جو مفہوم اس کلام میں تھے وہ یہ تھا کہ ہم کو آپس میں ملنا ہے، ہم کو آپس میں اتحاد کرنا ہے، اور ہم کو فلسطین کا سپورٹ کرنا ہے. بہت ہی افیکٹو تھا، بہت ہی افیکٹو تھا. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہ جو آیت اللہ خامنہئی کا جو سپیچ تھا وہ ایک خود وعدہ صادق سے تھا، مطلب وہ ایک تھرو پرامس 3 تھا. اگر ایران نے 2 مطلب ملٹری آپریشن کی اسرائیل کے خلاف، تیسرا والا آپریشن آیت اللہ خامنہئی کا بیان تھا. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھا کہ یہ خطاب اس ٹائم پر ہوا جب اسرائیل کہہ رہا تھا کہ آئی ہیو اے لانگ ہینڈ ان اینی پارٹ آف ایران، میرے پاس ہر ایک جگہ ایران تک ایکسس ہے. یہ اس ٹائم پر ہوا کہ آیت اللہ خامنہئی کے خلاف وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک ٹارگیٹ بہتر ہے، آیت اللہ خامنہئی کا گھر ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے. اور آیت اللہ خامنہئی وہ خود، آپ کو پتہ ہے آیت اللہ خامنہئی جب ہی خطبے کے لیے آتا ہے نا، نماز کے لیے آتا ہے، وہ پہلا نہیں آتا ہے. جو ہی نماز کے ٹائم پہنچتا ہے نا، وہ اندر آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد، ظہر پڑھ کے بعد امام خامنہئی وہ واپس چل جاتا ہے، وہ عصر بھی نہیں پڑھتے ہیں ادھر. عام طور پر یہی ہوتا ہے. اس بار آیت اللہ خامنہئی خطبے سے پہلے پہنچ گیا، بیٹھ گیا لوگوں کے سامنے، اور لائیو ٹیلی کاسٹ، جگہ معلوم تھا کہاں ہے، وہ سب کچھ معلوم تھا. مطلب کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں تھا کاظمی صاحب، وہ تہران کا مسلح تھا. آپ نے شاید دیکھا ہے، وہ نیا تہران کا مسلح، ایک بڑا ایک تہران مسلح انفراسٹرکچر، تو ادھر آیا تھا. اور نماز ظہر کے بعد، خطبے کے بعد، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد، نماز عصر بھی آیت اللہ خامنہئی نے خود ہی پڑھی. اور نماز عصر کے بعد بھی آیت اللہ خامنہئی چلے نہیں گئے، وہ بیٹھ کے مستحبات پورا کر کے، وہ جو تعقیبات نماز ہے ادھر ہی بیٹھ کے آیت اللہ خامنہئی نے کی. اس کا ایک سگنل ہے، اس کا ایک مطلب ہے کہ ہم نہیں ڈرتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اسرائیل نے، دیکھیے دشمن کی طرف سے جو یہ خوف ہے نا، خوف دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ خوف موت جو ہے نا وہ موت سے بھی خطرناک ہے. خوف موت کی وجہ سے انسان کام نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکلتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ. خوف موت جو ہے نا انسان کو بند کرتا ہے. آیت اللہ خامنہئی کا بیان کا ایک ہی سٹینڈ تھا، ایک ہی کلیئر میسج تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نہیں ڈرتے ہیں. اور ریزسٹنس کے طریقہ پہ، کیونکہ ادھر ایک آپ کے سامنے ایک سامراجی طاقت ہے، آپ کے سامنے ایک سامراجی طاقت ہے جن کے سپورٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، پیسہ ہے، وہ تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ریزسٹنس، ایکسس آف ریزسٹنس کے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ایک چیز ڈفرنس ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق کے راستے پہ مانتے ہیں اور ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. یہی ہے نا ڈفرنس, یہی ہے نا وجہ. یہ ورنہ تو آپ کون سوچ کر رہا تھا کہ غزہ میں حماس کے جو فائٹرز تھے 1 سال کے لیے لگاتار ریزسٹ کریں, اور اب بھی وہ کر رہا ہے, اب بھی ان لوگوں نے سرنڈر نہیں کیے. کون سوچ کر رہا تھا کہ حزب اللہ پر اتنا نقصان ہو جائے, اور اس کے باوجود ان کا جو آپریشنل فنکشن ہے اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے. اگر ایک گروپ کو آپ, اس گروپ کے جو لیڈر ہے اس کو آپ ایلیمینیٹ کریں, اس گروپ کے جو لیڈرز جو کمانڈرز ہیں اس کو ایلیمینیٹ کریں, تو اس کے باوجود یہ گروپ فنکشن کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے اور اپنی مقاصد کے لیے لڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ گروپ پوٹینشیلی طاقتور بن چکی ہے. یہ کوئی ایک نارمل آرمی نہیں ہے. اگر آپ آرمی کا ہیڈ آف دا آرمی, چیف آف دا اسٹاف آپ نے ایلیمینیٹ کی, ٹارگٹ کلنگ کی, تو پھر وہ آرمی ختم ہو جائے. نہیں, یہ وہ بات نہیں ہے. ہر ایک حزب اللہ فائٹر ایک آرمی ہے. میں کل جب ساؤتھ گیا تھا, ایک بندے سے ادھر میں بات کر رہا تھا, کیونکہ ساؤتھ لوگ جو ہے ان کو اور فرنٹ لائن کے درمیان وہ واسطہ ہے, وہ آتے ہیں جاتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھ کو ذرا بتاؤ کہ جو حزب اللہ کے فائٹرز ہیں جو فرنٹ لائن میں ہے, ان کا یہ نفسانی حالت کیا ہے؟ کیونکہ سید حسن نصر اللہ شہید ہوا ہے اور ان پر ابھی ظاہریہ پر اٹیک ہو رہا ہے, کئی ان کو شہید ہوا کئی جیسے اٹیک میں ادھر ادھر. اس نے جواب دی کہ جو ہمارا جوان ہے جو فرنٹ لائن میں ہے, ان کی جو یہ انتھوتھیازم ہے, جو اشتیاق ہے لڑنے کے لیے, وہ زیادہ ہو چکی ہے. نہ فقط کم نہیں ہوا, وہ ریزسٹ کرنے کے لیے, ڈیفنس کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے اتنا تیار ہے کہ کبھی اتنا تیار وہ نہیں تھے, کبھی اتنا تیار نہیں تھے. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ انتقام کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہنا اور بالکل تازہ ذہن اور تازہ جسم کے ساتھ مسلسل جنگ لڑتے رہنا. آپ اپنا خیال رکھیے, آپ نے ہمیں وقت دیا, اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور میں حیفا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا. حیفا اڈانی گروپ نے لیا ہوا یہ ہے پورٹ ہے, اور حیفا کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ کام حزب اللہ کا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے یہاں کی جو سرکار ہے اور اڈانی ہے وہ تو ظاہر ہے انہی کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے درمیان بھی رہتے ہوئے آپ بہت سی باتیں جو بتا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے, یہ بہت ہی اہم ہے. آپ کے ہم شکر گزار ہیں. اور آپ نے ایک خاص بات جو میری بھی نالج میں اضافہ ہوا کہ لبنان میں کوئی فارمل فوج ایسی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایئر فورس ہو, اس کے پاس کوئی ٹینک ہو, اس کے پاس کوئی بڑے ہتھیار ہوں. یعنی ان کو پہلے ہی مفلوج اپنگ بنایا ہوا ہے تاکہ اسرائیل کی حفاظت ہو سکے. اسی لیے حزب اللہ کے بننے کی ضرورت پڑی اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف لوگوں کے مضبوطی سے کھڑے ہونے کی ضرورت پڑی. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے عوام, خاص طور پہ ساؤتھ لبنان کے عوام حزب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. نہ صرف شیعہ بلکہ سنی, عیسائی, درز, سب لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم الگ الگ سورسز سے بات کرتے ہیں تو نتیجہ یہی نکل کے آتا ہے. بہت بہت شکریہ سرواز صاحب, آپ اپنا خیال رکھیے. ہمیں امید ہے کہ آپ بخیریت رہیں, آپ کی صحت ٹھیک رہے, اور آپ سے پھر کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی. آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں, اس کے لیے ہم ایک بار پھر شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.